बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो सिलसिला है वो बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे नौकरी करते हुए 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन सच कहूँ मैं अपनी नौकरी से बेहद खुश हूँ। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर खुशी हमेशा के लिए हो। दोस्तों, मेरे साथ निहायत ही खौफनाक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ जो आप लोगों की नज़र करता हूँ। ये वाक़या तकरीबन 5 से 6 साल पहले मेरे साथ पेश आया था। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे भुलाने की कोशिश ना की हो, लेकिन ये खौफनाक वाक़या किसी स्याह धब्बे की तरह मेरे दिलो दिमाग पर चिपक कर रह गया है। आयरा से मेरी दोस्ती एक ऐप पर हुई थी। कुछ टाइम के बाद हमने मिलने का प्लान किया और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश लड़की के साथ डेट पर जा रहा हूँ। चूँकि मैंने उसकी तस्वीरें देख रखी थीं, इसलिए मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था। हमने डेट का दिन डिसाइड किया और मैं इस दिन के लिए बहुत एक्साइटेड था। हम दोनों ही यूनिवर्सिटी के कॉफ़ी सेंटर में मिले। तकरीबन हम दोनों ही नर्वस थे। लड़की से बातचीत के दौरान मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि लड़की बहुत शर्मीली है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अनकंफर्टेबल हैं। मैंने अपने दिल की सारी बातें खोलकर उसके आगे रख दी, ताकि मैं क्या करता हूँ, मेरे घर में कौन कौन है और हम कितने बहन भाई हैं, वगैरह वगैरह। दरअसल मैं उससे घुल मिलने की कोशिश कर रहा था। तकरीबन 1 घंटा गुजर जाने के बाद वो लड़की बोली, देखो, जो मैं तुम्हें अब बताने वाली हूँ इसको तुम बहुत ही गौर से सुनना। बात को लेकर मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था कि शायद अब वो मुझसे अपनी पसंद का इजहार करेगी या शादी के लिए कहेगी। तुम एक अच्छे लड़के हो और तुम पर एतमाद भी किया जा सकता है, लेकिन जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसे सुनकर तुम यकीन नहीं करोगे। मैं कराची से 3 माह पहले यहाँ आई हूँ और जहाँ मैंने घर लिया है किराए पर, मैं ठीक तरह से सो नहीं पाती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे उस घर में मेरे अलावा कोई और भी रहता हो, लेकिन कभी कोई नज़र नहीं आया आज तक। लेकिन अपने साथ हर वक्त किसी के होने का एहसास रहता है। सच कहूँ मैं बहुत खौफज़दा रहती हूँ और इस मसले को कैसे हल करूँ कुछ भी समझ नहीं आता। कि सारी बातें तवज्जो से सुन रहा था तो मैंने कहा, हाँ, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? उसने कहा, नहीं, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं दिल ही दिल में खुश हुआ कि शायद ये इसका तरीका है मुझे अपने घर ले जाने का। हाँ हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारे घर। लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा जवाब मिला। मेरे साथ मेरे घर तो चल रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हारा दिल सोच रहा है। उसके इस बात पर मेरे दिल में कई सवाल उठे कि कैसे मेरे दिल की बातें सुन ली। मैंने अपने ख्यालात को झटक दिया। उसके घर में कुछ है या नहीं, ये तो उसके घर में जाने के बाद ही पता चलेगा। रात के करीब 9:45 बजे हम उसके घर पहुंचे। उसका फ्लैट चौथे नंबर पर था। एक कमरे एक हॉल पर मुश्तमिल था। सच कहूँ तो मुझे उसके घर दाखिल होते हुए बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ और मेरा दिल शिद्दत से घबराहट में आ गया कि घर में से अजीब सी स्मेल उठ रही थी, जैसे कहीं गोश्त
جلا ہو یا پھر کسی مرے جانور کی بدبو۔ خیر، ہم دونوں پھر بیڈ روم میں گئے۔ اس کی باتوں سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ آج ہمارے درمیان کچھ بھی ایسا ہو جیسا میں سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دیر بعد بات کرتے کرتے وہ سو گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں پاس ہی بیڈ پر بیٹھا اپنا موبائل چلانے لگا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے ہال نظر آ رہا تھا، جہاں صرف ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ ان میں زیادہ سامان نہیں تھا، انتہائی مختصر سامان تھا، شاید اس لیے کہ وہ گھر میں اکیلے ہی رہتی تھی۔ میں بیڈ پر ہی بیٹھے پورے گھر کا جائزہ لے رہا تھا کہ میں نے ہال کی دیوار پر ایک بڑی سی پرچھائی دیکھی۔ میں ایک دم گھبرا گیا اور سوچا کہ میں سائرہ کو جگاؤں۔ پھر میں نے سوچا وہ پہلے ہی خوف زدہ ہے، اس طرح سے وہ اور زیادہ ڈر جائے گی۔ لیکن سچ کیا تھا یہ تو مجھے بھی معلوم نہ تھا۔ میں اٹھا اور آرام سے چلتا ہوا ہال میں گیا۔ ہال کی لائٹ جو کہ پہلے سے ہی جل رہی تھی، میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، وہاں مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آخر میں نے واش روم کا دروازہ کھول کر بھی چیک کر لیا، لیکن کہیں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ سائرہ کی باتیں سننے کی وجہ سے شاید مجھے اس چیز کا وہم لگا ہو۔ میں نے پھر زیادہ دھیان نہ دیا کہ اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید صوفے کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے جو گھوم کر پیچھے دیکھا تو وہاں پر بھی کچھ نہ تھا۔ سچ کہوں تو اب مجھے بھی وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ ایک احساس تھا جیسے دو آنکھیں مجھے مسلسل گھور رہی ہوں۔ پھر کیا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر سے پرچھائی کا وہم ہوا، لیکن میرا یقین تھا کہ یہ اب وہم نہیں ہے۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں بھی کانپنے لگے ڈر سے۔ خوف سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ یقین ہو گیا تھا کہ سائرہ سچ کہتی ہے، اس گھر میں ضرور کوئی نہ کوئی عصیب موجود ہے۔ مجھے لگا کہ مجھے اب سائرہ کو اٹھانا چاہیے۔ میں کمرے کی جانب گیا، لائٹ آن کی، لیکن سائرہ بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ کیونکہ ہال میں جائزہ لینے کے بعد میں صوفے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ اگر وہ باہر نکلتی تو ہال میں ہی آتی، لیکن نہیں، وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ پھر واش روم جانے کے خیال آنے سے میں واش روم کی طرف دوڑا، لیکن واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، یعنی کہ وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ میں واپس بیڈ روم کی طرف آیا اور اس کو آواز دینے لگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پورے گھر میں سائرہ اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں پریشان تھا اور بہت زیادہ حد تک خوف زدہ تھا کہ ان دو کمروں، باتھ روم کے علاوہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے جو بدبو تھی، اب اس میں کافی شدت آ گئی تھی، سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ اسی دوران مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مجھے لگا کہ کوئی قریب آ رہا ہے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، لیکن کچھ نہیں۔ آہٹ میرے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں جو پیچھے گھوم کر دیکھا، کسی کا چہرہ اچانک سے میرے سامنے آ گیا اور اس کے ساتھ ہی لائٹ بھی آف ہو گئی۔ اس قدر اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگا، جو کچھ ہو رہا تھا میں اس کے بارے میں سوچنے لگا، یہ کہ یہ چہرہ کس کا تھا، اور اس کے ساتھ ہی لائٹ بند ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے لائٹ دوبارہ جل اٹھی۔ میں پسینے میں بھیگ چکا تھا اور خوف کے عالم میں میرے منہ سے کچھ آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ یہاں آ کر جو میں نے غلطی کی تھی اس پر مجھے شدت سے غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں نے ٹیبل پر رکھی ہوئی اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور بھاگنے کی سوچنے لگا۔ میں جو ہی دروازے تک پہنچا اس کے لاکر کو گھمایا، لیکن کیا دروازہ بند تھا، وہ باہر سے لاک تھا۔ بہت کوشش کی اس کو دائیں بائیں گھمانے کی، ہر طریقہ کر ڈالا، دروازے کو کھٹکھٹایا، لیکن ایسا ناممکن نظر آ رہا تھا، دروازہ جیسے اب کبھی نہیں کھلے گا۔ میں اپنی مدد کے لیے چلانے لگا،
لیکن یہ کیا، میری آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی کہ مجھے اچانک سے اپنے پیچھے سے ایک خوفناک قہقہا سنائی دیا۔ میں تو جیسے گونگا ہی ہو گیا تھا، بہت کوشش کر رہا تھا کہ چیخو پکار کر کے اپنی مدد کے لیے کسی کو پکاروں، لیکن سب بے سود، کچھ بھی کارگر ثابت نہ ہوا۔ کمرے سے ہال اور ہال سے کمرے میں بھاگ رہا تھا، شاید کہیں کوئی کھڑکی، کوئی ایسا دروازہ کہ جہاں سے میں کسی کو مدد کے لیے پکار سکوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ لگتا تھا جیسے میں اس گھر میں نہیں، ایک بند ڈبے میں قید ہو گیا ہوں۔ خوف کے مارے میری بری حالت ہو رہی تھی۔ اس دوران مجھے دوبارہ سے سائرہ کا خیال آیا کہ سائرہ کہاں ہے؟ شاید کہ وہ گھر سے باہر نکلی ہو اور سائرہ ہی شاید میری مدد کر سکے، لیکن یہ کیا، وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، وہ تو جیسے خود غائب ہو چکی تھی۔ یا ہو سکتا ہے کہ سائرہ بھی اس خوفناک لمحے کا شکار ہو گئی ہو، یعنی کسی چڑیل، ڈائن یا جو بھی آسیبی مخلوق ہے اس نے اسے غائب کر دیا ہو۔ اچانک ہی مجھے اپنے سے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں ڈرتے ڈرتے پچھلی جانب مڑا، اپنے پیچھے کی طرف کو مڑا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جب قریب جا کے دیکھا تو سائرہ میرے عین سامنے کھڑی تھی۔ اسے کسی چڑیل نے قید نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو خود ایک چڑیل بن چکی تھی۔ اس کے لمبے لمبے دانت اسے باہر نکلے ہوئے تھے، وحشت ناک اس کا حلیہ دل ہلائے دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جہاں مجھے کچھ دیر پہلے پیار کا سمندر ٹھاٹھے مارتا نظر آ رہا تھا، لیکن اب وہاں سے پتلیاں غائب ہو کر بالکل سفید ہو چکی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے چیخنے کی دوبارہ سے کوشش کی۔ میں وہاں سے پھر پلٹ کر باہر کو دوڑنے لگا۔ اس کے لمبے لمبے نوکیلے ناخنوں والے ہاتھ میری گردن کو جکڑ چکے تھے۔ میں انتہائی خوف میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ سائرہ تو میرے سامنے کھڑی ہے، یعنی اس گھر میں سائرہ نامی چڑیل نہ تھی، بلکہ اور بھی کئی اس کے حصے دار شامل تھے، اور بھی کئی بلائیں تھیں۔ میں بے جان سا ہو کر اس کی گرفت ڈھیلی ہونے پر زمین پر گر گیا، لیکن یہ کیا، زمین پر گرتے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں زمین پر نہیں، کسی گھڑے کے اندر دھنستا جا رہا ہوں۔ میں نے آس پاس کی چیزوں کو پکڑ کر خود کو اوپر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا وہ بھی میرے ساتھ اسی گھڑے میں یعنی کہ زمین میں دھنستی جانے لگی۔ یہ بھیانک عمل جاری تھا کہ گھڑی کی سے آوازیں آنے لگ گئیں، یعنی الارم۔ رات کے تقریباً 2 کا ٹائم تھا۔ جیسے جیسے الارم بج رہا تھا یہ سب ہولناکیاں بند ہونے لگی، سب کچھ تھم گیا تھا، سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ چابی نکالنے کے لیے میں نے اپنی پینٹ میں ہاتھ ڈالا، لیکن یہ کیا، چابی میری جیب میں نہ تھی۔ ان سب باتوں میں مجھے اللہ کا ذکر بھول چکا تھا۔ حالات ٹھیک ہوتے دکھائی دیے، میرے اپنے حواس بھی بہتر ہونے لگے۔ میں نے فوراً ہی اللہ کا ذکر شروع کر دیا، ادھر ادھر چیزوں کے درمیان چابی کو ڈھونڈنے لگا، لیکن چابی زمین پر ہی پڑی دکھائی دی۔ میں نے چابی کو اٹھایا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ یہ کیا دیکھ کر خوشی کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ پہلی بار میں ہی کھل گیا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف گیا، گاڑی کو سٹارٹ کر کر بریک اپنے گھر پہنچنے پر ہی لگائی۔ گھر جا کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوستو، اس کے بعد میں نے آج تک کبھی بھی کسی ایپ پہ کسی سے دوستی کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ کچھ دن کے بعد دیکھا کہ اس کی پروفائل بھی ڈیلیٹ ہو چکی تھی۔ میں نے بھی اپنی پروفائل ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دی اور ساری زندگی کے لیے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی بھی کسی کے ساتھ اس طرح دوستی نہیں کروں گا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔